हाज़रीन मजलिस, ये हमारी दुरुसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा की 20वीं मजलिस है, जिसमें हम लोग गैरिल मग़दूबी पर डिस्कस कर रहे थे और उसमें यहूदियों का तज़किरा किया जा रहा था। आज हम इंशाअल्लाह वलद्दाल्लीन में हम दाखिल हो रहे हैं। वलद्दाल्लीन ये सूरतुल फातिहा का आखिरी हिस्सा है, आखिरी पार्ट है, जिसमें अल-मग़दूब से मुराद तो यहूदी थे और अज़्ज़ालिन से मुराद नसारा हैं। नसारा, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक के सिलसिले को मानने वालों को यहूद कहा जाता है और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले तक मानने वालों को नसारा कहा जाता है और आखिरी नबी तक मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। तो इन दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। ये दोनों ऐसे लगते हैं कि भाई ये दोनों भी खलेरे भाई हैं, फुफेरे भाई हैं, चिचेरे भाई हैं। इनके अखलाक, इनके आदात, इनकी साजिशें और उनका मक्कारी, इनके सारी की सारी चीज़ें सब मिलते जुलते हैं। और यहूद ये उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा करार देते हैं और नसारा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा करार देते हैं। और दोनों के दोनों भी शिर्क के मामले में उतने ही संगीन हैं जितना कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि भाई ऐसी बात कह रहे हैं, ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर ऐसी बात कह रहे हैं कि इस तरह की बातों से आसमान फट सकता है, जमीन फट सकती है, पहाड़ फट सकते हैं। इतनी अंधोनाक बातें ये लोग कह रहे हैं। भाई अल्लाह तबारक व तआला का बेटा करार देना सीधा सीधा यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्दी है। अलगरज इन दोनों की बुराई में किसी तरह की कोई ज्यादा फर्क नहीं है और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ एक दूसरी बात यह है कि यहूदी ये दाई कौम नहीं है, मतलब ये लोग अपनी यहूदियत में किसी शामिल नहीं करते हैं और न ही अपनी यहूदियत को फैलाते हैं। भाई जो इसमें पैदा हुआ बस वही यहूदी होगा, इसमें कोई शामिल नहीं हो सकता है, इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये इनका बुनियादी अकीदा है। नसारा ये दाई कौम है, मतलब ये दुनिया के लोगों को अपनी कौम, अपने मजहब, अपने अकीदे, अपने मिल्लत की दावत देते हैं और इस दावत में दुनिया में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक यही लोग हैं। इसीलिए इनकी तादाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा ये नसारा की कौमी है। अगरचे कि अमली तौर पर वो कितना अमल करते हैं उनको उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस वो हमारे दायरे में आ जाएं, हमारे जो है हमारे अकीदे को एक्सेप्ट कर लें, तस्लीम कर लें, बस इनके लिए काफ़ी है। वो आने के बाद अमल करें न करें, माने न माने और उस अकीदे के मुताबिक चलें न चलें, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। बस वो दायरे के अंदर लाना चाहते हैं और दायरे के अंदर लाने के लिए वो बहुत सारे रिफाही काम करते हैं, वो बहुत सारे रिफाही काम करते हैं, वो बहुत सारे फलाही काम करते हैं और रिफाही और फलाही कामों के ज़रिए वो अपने दायरे में दाखिल करना चाहते हैं और वो एजुकेशन का काम करते हैं, भाई तालीम के ज़रिए वो अपने अंदर लाना चाहते हैं। अलगरज वो मुख्तलिफ तरीक़े अपनाते हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, हम आपको पैसे भी दे सकते हैं, हम आपको माल भी दे सकते, हम आपका इलाज भी कर सकते, हम आपको तालीम भी दे सकते, हम आपके जो है शादियां भी करा सकते, हम आपको जो है यानी मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की लालच दी जाती है और जो इससे मुतासिर होता है वो दाखिल हो जाता है। एक बार दाखिल होने के बाद उस पर रहे न रहे, उस पर अमल करे न करे, ईसा अलैहिस्सलाम को माने न माने, बेटा माने नबी माने, जो भी माने, वो उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। अलगरज ये इस तरह के जो है काम अंजाम देते रहते हैं। लेकिन हमारा मामला क्या होना चाहिए?
دونوں کے دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں کے دونوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ یعنی دینی معاملات میں بھی اگر کوئی چیز قریب ہے تو بھی جو ہے ہم کو بچنا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع سے ان سے دور رہنے کی تعلیم دی کہ بھئی افطار کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ افطار اگر کرتے ہیں تو تاخیر سے کرتے ہیں، یعنی سورج غروب ہونے کے باوجود بھی تھوڑی سی وہ تاخیر کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جیسے ہی ہمارا یعنی سورج نکل کے سورج غروب ہو جاتا ہے ہماری افطار کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے فوراً۔ تو یہود و نصارہ کی مخالفت کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ لوگ اگر افطار کرتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں لیٹ نہیں کرنا ہے بلکہ فوراً افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کی مخالفت ہو اور ان کے عمل جیسا ہمارا عمل نظر نہ آئے، یہاں تک جو ہے تعلیم دی جا رہی۔ اور اسی طرح ذرا دیکھیں آپ، افطار کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح محرم کے 10 محرم کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے، 10 محرم کے اندر بھی یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلایا تھا، اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کا رسول نے کہا اچھا وہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور اس کا اینگل یہ ہے تو ہم صرف 10 کو نہیں رکھیں گے بلکہ اس سے پہلے 9 کا روزہ بھی رکھوں گا میں، اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو علماء کرام کے مطابق اگر کوئی 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا تو کم سے کم 11 کا روزہ بھی رکھ لے سکتا ہے، 9 10 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھ لے سکتا ہے، تو گویا اس معاملے میں بھی ان کے مخالفت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، مونچھ کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ہمیں مونچھ کو کٹ کرنا ہے اور داڑھی کو بڑھانا ہے، مونچھ کٹ کرنا ہے اور ہمیں داڑھی کو بڑھانا ہے۔ تو اس طرح مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مخالفت کی تعلیم دی ہے، یہاں تک بھی کہا ان لوگوں کو آمین کہنے سے بہت چڑ ہوتی ہے، آمین کہنے سے ان کو بہت ہی نفرت ہے، تو تم ذرا آمین کو بلند آواز سے کہو، یہاں تک کہا۔ وہ لوگ سلام سے چڑھتے رہتے ہیں تو تم سلام کو عام کرتے رہو، سلام کو تم پھیلاتے رہو، یہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو گویا ان کے دینی کلچر سے وہ کام، وہ جو ہے کلچر، وہ جو ہے اعمال جس کا تعلق ان کے دین سے ہے، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کل نوجوان یعنی ان کے کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، تو نوجوانوں کو اس سلسلے میں غور کرنا ہوگا کہ بھی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹی شرٹ پر جو ہے صلیب کا نشان لگا ہوا ہے، ایسے ٹی شرٹ کو ہم نہیں پہنیں گے، ایسے جو ہے ایسا ٹی شرٹ ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو جس میں ان کی جو ہے نشانی پائی جاتی ہے، اور اس نشانی کو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صلیب پر چڑھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائی تو نہیں گئی بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، الغرض وہ تو اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کے نشانی کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اور دینی طور پر جو بھی ان کے کام عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب ہر چیز مخالفت اسلام بھی نہیں کہتا ہے، وہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ بھئی وہ لوگ کار استعمال کرتے ہیں کہ ہم بھی کار استعمال نہیں کریں گے کیا؟ بھئی اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ کار کو دین کے لیے استعمال، دین ہم کار میں اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ہمارا دین ہے، یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ فین یوز کرتے ہیں، ہم فین یوز نہیں کرنا کیا؟ وہ لوگ پلین یوز کرتے ہیں، ہم پلین یوز نہیں کرنا کیا؟ وہ لوگ فریج یوز کرتے ہیں، ہم فریج یوز نہیں کرنا کیا؟ اس طرح کے لوگ کوشچن کر کے اس کو مطلب ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف دین کا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر اگر وہ چمچے سے کھا رہے ہیں، ہم بھی چمچے سے کھا رہے ہیں، تو یہ مطلب مشابہت نہیں ہوگی۔
اگر وہ کار میں بیٹھ رہے ہم بیٹھ رہے ہیں, وہ پلین میں بیٹھ رہے ہم بھی بیٹھ رہے ہیں, وہ جو ہے نئے نئے مشین یوز کر رہے ہیں ہم مشین یوز کر رہے ہیں, تو کیا ہم مشابہت میں آئیں گے؟ ہم کو اس مشابہت کا جو ہے تعلق نہیں ہے, اس کو مشابہت نہیں کہا تھا, بلکہ دینی تعلق سے جو بھی ہوگا اس سے مشابہت ہمیں نہیں اختیار کرنا ہے. ہاں, جو یعنی دنیا میں ترقی کرنے کے لیے, جو خوبیاں ترقی کرنے کے لیے, جو تعلیمی اعتبار سے چیزیں ہم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. بہت محنتی ہیں, ہم بھی محنت کر سکتے ہیں. وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو بہت ہی اچھے مینج کرتے ہیں, ہم بھی مینج کر سکتے ہیں. وہ جو ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیسے پلان بناتے ہیں ویسے ہم بھی پلان بنا سکتے ہیں. وہ کس طرح محنت کرتے ہیں ہم بھی محنت کر سکتے ہیں. وہ تعلیم میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں, میڈیکل میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں, اسپیس میں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں, ہم بھی اس میں آگے بڑھ سکتے. اس میں مخالفت کی ضرورت نہیں, بلکہ مخالفت صرف یہ دینی امور میں اور اخلاقی امور میں, کلچرل امور میں ہمیں بچنا ہے. یہاں پر اس سے مراد ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا یہودی ہیں ان سے بھی ہمیں بچا, اور جو گمراہ ہوئے ان سے ہم کو بچا. تو دونوں سے دونوں بچنے حکم دیا گیا ہے. اور یہ دونوں کے دونوں مذہب والے بھی دین کے معاملے میں غلو کرتے ہیں. غلو مطلب یعنی کراس کر جانا, تو یہ غلو اسلام میں پسند نہیں ہے. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول میں زندگی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا, تو یہ غلو ہے. اللہ کا رسول نے منع کیا. صحابی نے کہا اللہ کا رسول رات بھر زندگی بھر جا کر عبادت کروں گا, یہ غلو ہے, آپ نے اس سے منع کیا. اللہ کا رسول میں جو زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا, نہیں چھوڑوں گا, یہ غلو ہے, اسلام نے اس کو منع کیا. تو جو بھی غلو والے کام یہ سارے کے سارے نصارہ سے سٹارٹ ہوئے. شادی نہیں کرنا غلو ہے, ہاں ان کے پاس سے آیا تصور. اور جو ہے یعنی جنگل میں چلے جانا, اور سب دنیا کو چھوڑ کر, ماں باپ کو چھوڑ کر, بھائی بہن کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا, یہ نصارہ کی طرف سے آیا, یہ غلو ہے. تو غلو والے کام ان کے پاس سے آئے ہوئے ہیں, اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور اسلام یعنی مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس غلو کو بہت پسند کرتا ہے اور غلو کو دین سمجھتا ہے. اس طرح کی غلو کو جو ہے وہ ولایت کے درجے کو پہنچاتا ہے, ولی اللہ اس کو سمجھتے ہیں, تو یہ غلط ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان دونوں سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.